बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेट फार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ख़बर ये है कि हुकूमत शहबाज शरीफ को रोकने के लिए और उन्हें दोबारा जेल की सलाहों में डालने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई है। और हुकूमत वैसे ये हुकूमत जो है, इसकी हरकतें ऐसी ही हैं कि मेरे पास इससे महज़ब लफ्ज़ नहीं है। अक्सर जो PTI के अहम तरीन रहनुमा हैं और मेरे उनके साथ ज़ाहिर है कि ज़ाती मुरासम है, तो वो मुझे ये कहते हैं कि भट्ट साहब आप मेहरबानी करें, थोड़ा सा हमारे लिए नरम गोशा पैदा करें। लेकिन अब मैं क्या करूं, जिस तरह की हरकतें PTI कर रही है वो अजीबो गरीब हैं। मिसाल के तौर पे आज उन्होंने नैब ने एक ख़त लिखा है जो कि हुकूमत से उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दें। अच्छा, अब हुकूमत जो है वो नाम डाल सकती है ECL में, किसी का भी डाल सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ एक बाकायदा एक उसके पास कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब जब केस चल रहा था उनके पाकिस्तान से बाहर जाने का शहबाज शरीफ के, तो लाहौर हाई कोर्ट को ये बताया गया था कि इनका नाम ECL में नहीं है, ब्लैक लिस्ट में है। तो अदालत ने कहा कि आप ब्लैक लिस्ट से निकाल दें और एक बार इनको पाकिस्तान से बाहर जाने दें। अदालत ने इजाज़त दी थी। अब जब शहबाज शरीफ गए तो उसके बाद आपको पता है वहाँ पर जो FIA ने कहा कि जनाब हमारे पास तो अभी तक आपका नाम अपडेट नहीं हुआ, छुट्टियाँ हैं और ये सारे मामलात हैं। ओ हुण छुट्टियाँ कोई नहीं, अब छुट्टियां नहीं चल रही ईद की, अब लॉकडाउन नहीं चल रहा कि हुकूमत ने इसके बावजूद और नैब ने इसके बावजूद इतनी जल्दी उन्हें आई हुई है कि उन्होंने फटाफट जो है वो ख़त लिख दिया है। और साथ ही हुकूमत ने जो है ECL कमेटी का कल इजलास भी बुला लिया बुध के रोज़। और अब वहाँ पर इजलास होगा तो ज़ाहिर है इजलास में वो जो मुखालिफ बैठे हुए हैं, सारे के सारे सियासी मुखालिफ बैठे हुए हैं, शेख रशीद साहब बैठे हैं और दूसरे लोग बैठे हैं, तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने कहना है पाओ ना, बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैरी सल्ला। सो ये जो इनके उस क्या कहते हैं असाब के ऊपर सवार है शहबाज शरीफ साहब, उसकी वजह क्या है? उसकी एक तो वजह ये है, ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो जिस एजेंडे के ऊपर बाहर आए हैं और जो उन्होंने एक उनके विजन है उसके मुताबिक वो आगे चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं। और अगर वो उस विजन पे वो अपने भाई की वड्डी जी ना को निक्की जी हाँ में बदल लाए तो फिर ज़ाहिर है कि इस हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ को हर सूरत में यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। साथ ही फवाद चौधरी साहब हैं, मतलब वैसे तो फवाद चौधरी साहब ज़ाहिर है कि हमारे उनके साथ एक दौर में अच्छी याद रही है, तो उनके बारे में कुछ इस तरह की बात करना बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन आप इसको फवाद चौधरी ना लें, आप इसको इस तरह से लें कि वो हुकूमत के तर्जुमान हैं, वज़ीर हैं, लिहाजा वो अपनी जो है ना एक नौकरी की मजबूरी उसके तहत जो बातें कर रहे हैं वो ये हैं कि जनाब हुदैबिया पेपर मिल में नए हक़ाइक़ सामने आ गए हैं तो हम उनका केस दोबारा खोल रहे हैं। और इस तरह की बातें करते करते फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स में से जिन जजेस ने इनको निकाला और केस को ख़त्म किया था उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। यानी अब हुकूमत जो है वो अदलिया को भी मुतनाज़ा बना रही है और इतने ज़्यादा इनके अंदर एक गुस्सा है, एक नफ़रत है कि वो अब सियासी मुखालफीन को मतलब कहते हैं ना साह नहीं लहन देना, इन्होंंने साह पी जाने, इस तरह की हरकतें जो हैं वो हुकूमत कर रही है। और ये इसलिए क्यों कर रही है, अभी मैं थोड़ा से और आपको केस बताता हूँ। मसलन ये जो हुकूमत है ये केस बना रही है 30 साल पुराने। पहले जो पनामा में केस बना वो भी 25-30 साल पुराना था कि जनाब 92 की गवर्नमेंट में इन्होंने वहाँ बाहर फ्लैट लिए थे। अच्छा जी, 92 की गवर्नमेंट में लिए थे तो उसके बाद भी तो वो इक़्तिदार में रहे ना, उसका कोई केस बनाया नहीं बनाया। हुदैबिया का केस है ये भी तब का जब शेख रशीद साहब जो है वो भी हुकूमत का हिस्सा होते थे, वज़ीर होते थे, तो उस शेख रशीद ने कोई केस नहीं बनाया। जितने सारे कसूर हैं, जितने सारे गुनाह हैं वो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली ने किए हैं, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ 30 साल पुराना केस निकाल के लिए हैं। अगर ये शरीफ फैमिली जो इमरान खान साहब कहते हैं चोर है, डाकू है, करप्ट हैं, लूट के खा गए हैं, 700 अरब बाहर भिजवा दिया है, 2000 अरब खा गए हैं, इस तरह की सारी वो बातें वो करते हैं ना, वो रंगबाजियाँ वो करते हैं। अगर मैं 1 मिनट के लिए उसको दुरुस्त तस्लीम कर लूँ, 2013 से लेकर 2018 तक 17 तक शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही है, तो एक जो आदि चोर होता है ना, आदि मुजरम होता है, वो बाज नहीं आता। वो कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल है, चोर चोरियों जाए हेरा फेरियों ना जाए। तो उन्होंने उस आदत के तहत कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। तो आप उस टन्योर का केस क्यों नहीं को बना रहे? पुराने केस के तो लब के लिए आ रहे हो। अगर फ़र्ज़ करें ये केस दुरुस्त भी थे, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये केस दुरुस्त भी थे,
تو اب آپ جس طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں اس سے عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ساری کی ساری سیاسی انتقامی کارروائی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور کوئی شخص بھی، چاہے وہ نون لیگ کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے جماعت اسلامی کا ہے، چاہے کسی بھی جماعت کا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ساری کارروائی سیاسی انتقامی کارروائی ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ جس انداز سے حکومت ان کیسز کو چلا رہی ہے اور جس طریقے کے ساتھ ان کے ٹرائلز کیے جا رہے ہیں، اور کبھی ایک بھائی کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں، بھتیجی پھاڑ لی، بھتیجا پھاڑ لیا، وہ خواتین کے خلاف بھی کیس بنا دیے جن کا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر سچی بات بھی آپ لوگ کر رہے ہیں، یعنی حکومت سچی بات بھی کر رہی ہے، تو پھر بھی لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں اور وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے۔ اس لیے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج اسلام آباد میں تھے اور وہ اسلام آباد میں رہیں گے 1-2 روز کے لیے۔ وہاں پر ان کی جو کارروائیاں ہیں وہ بڑا کہا جا رہا ہے کہ جناب بڑے خفیہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور خفیہ طور پہ لوگوں سے مل رہے ہیں اور بہت ساری ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو انہوں نے بالکل کھلم کھلا کی اور اس پہ شہباز شریف کی تحسین کرنا لازم ہے، وہ بنتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فلسطین کے سفارت خانے گئے اور وہاں پر جا کے ان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کیا۔ ان کے جو اسرائیل مظالم کر رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے باقاعدہ ایک نوٹ لکھا، ٹویٹس بھی وہ مسلسل کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے برعکس ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب، انہوں نے فلسطین میں ہونے والے مظالم کے اوپر صرف ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پبلکلی کوئی بات نہیں کی۔ او پائن تسی سعودی عرب گئے سو، سعودی عرب میں جا کر آپ محمد بن سلمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک آپ ان سے ریکویسٹ کرتے کہ سر اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف ہم ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کر دیں، آپ نے وہ بھی نہیں کی۔ آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ ریاست مدینہ اور مسلمانوں کے لیڈر ہیں؟ ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ فلسطین کا ایشو اب صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے، یہ انسانوں کا ایشو ہے۔ جس طرح کے المیہ وہاں پر جنم لے رہے ہیں، میں جو تصاویر دیکھتا ہوں، ایک تصویر میں نے دیکھی، وہ پروڈیوسر صاحب میں کہوں گا کہ اس کو ضرور چلائیں۔ اس تصویر میں ایک جو فلسطینی ہے اس کے گردن کے اوپر اسرائیلی فوجی نے گھٹنا رکھا ہوا ہے اور اس گھٹنے کے اوپر سٹیل کا جو ایک کھول ہوتا ہے وہ چڑھا ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا ایک اسی طرح کا واقعہ امریکہ میں ہوا تھا۔ اس شخص کا وہ ایک کالا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے، اور پھر اس شخص کو جس نے یہ کیا تھا اس کو بہرحال سزا بھی ہو گئی ہے۔ وہ شخص کالا جو تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پورے امریکہ میں ایک عذاب بن گیا تھا۔ تو میں امریکیوں سے کہوں گا، امریکہ میں رہنے والوں سے کہوں گا کہ یار آپ کو فلسطین میں بہنے والا جو لہو ہے کیا وہ انسانی نہیں ہے؟ کیا ان کے جسم میں گولیاں جو لگتی ہیں وہ انسانوں کا جسم نہیں ہے؟ اتنی زیادہ سنگ دلی ہے ایک فلسطین کے ایشو کے اوپر کہ سوائے ترکی کے جو ہیں صدر، ان میں سے کسی نے اس کے علاوہ کسی نے کوئی بیان نہیں دیا۔ صرف انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے تو اس طرح کا کوئی بیان نہیں آیا۔ یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم جناب ایٹمی پاور ہیں اور ہم اسلام کا قلعہ ہیں، اور پھر اسی مسلمان بھی نس کے بن جانے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اسلام یا مسلمان نہیں، یہ انسانی مسئلہ بن چکا ہے وہاں پر۔ جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں اور جو حال وہاں پہ ہوا ہے۔ مراد راز صاحب ہمارے ایک ہیں وزیر، صوبائی وزیر، اور ایک عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ اتنے زبردست آدمی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ 10 منٹ گزار لینا تو اس کے بعد آپ کو انعام دینا، اور اس 10 منٹ کے بعد اگر آپ واپس آئیں تو آپ کے بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو اور آپ کو جو ہے کوئی پیٹ میں بھی تکلیف نہ ہو رہی ہو اور جسم میں کسی جگہ پہ آپ کو الجھن ذہنی جو ہے محسوس نہ ہو رہی ہو، آپ کا دل نہ کر رہا ہو کہ جناب آپ دل کر رہا ہو کہ آپ بالکل ٹھیک ہے سب کچھ، تو پھر آپ کو انعام دینا بنتا ہے۔ میں تو ان کی جب بھی پریس کانفرنس میں گیا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ بھائی کیا ہے، اس کو کہاں سے پکڑ کے لے آئے ہیں۔ ان کا آج ٹویٹ سنے فلسطین کے ایشو کے اوپر۔ آج وہ فرماتے رہے ہیں کہ فلسطین میں جو فنڈ اکٹھا ہوتا تھا فلسطین کے لیے وہ کدھر گیا؟ فلسطینیوں کو پاس ایک بندوق بھی نہیں ہے، پتھروں سے آج کے دور میں مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان کے فنڈ کہاں گئے جناب؟
یعنی وہ اس دور میں بھی جب فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہے ہیں وہ یہ ان پر طنز کر رہے ہیں کہ اپنے لیے بندوق تو لے لو. میں یہ ٹویٹ جو ہے یہ ان کا چل رہا ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تحریک انصاف کی حکومت میں کوئی ایک وزیر ایسا ہو جو کوئی ہوش و حواس میں رہ کے بات کرتا ہو. اگر آپ ان کی حمایت نہیں کر سکتے تو یار ان پہ طنز تو نہ کریں. ان کو پہلے ہی مار رہے ہیں ان کے مخالفین، تو اب آپ کی طرف سے دو میٹھے بول آنا، ان سے ہمدردی کے بول آنا تو دور کی بات، ان پر آپ طنز کر رہے ہیں. یہ ایک ساری صورتحال ہے. اب میں آپ کو آتا ہوں اس طرف، شہباز شریف کی طرف دوبارہ، کہ حکومت آخر پولیٹیکل انریسٹ کیوں چاہتی ہے. حکومت ایک پلان کے تحت پولیٹیکل انریسٹ چاہتی ہے ملک کے اندر، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کی اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے. یہ صرف ایک ہی بیانیہ بیچ رہے ہیں بار بار، اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، نواز شریف ڈاکو ہے، زرداری ڈاکو ہے. یہ سارے پچھلے چور تھے، ان کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں، ہم ان سے پکڑیں گے اور پیسے وصول کرائیں گے. 3.25 سال کے اندر ایک پینی انہوں نے ریسیو نہیں کی، ایک پینی کسی سیاستدان سے نہیں نکلوا سکے. لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انریسٹ رہے، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی اپوزیشن جو ہے وہ پولیٹیکل انریسٹ پیدا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اکنامک انریسٹ ہے، تو ملک جو ہے اس میں بے روزگاری ہے، تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری اپوزیشن کی ہے. یہ ان کی ٹوٹل ایک پلاننگ ہے، جس کے نتیجے میں عام آدمی جو ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے. یار ٹھیک ہے، نواز شریف نے چوری کی ہوگی، زرداری نے ڈاکے مارے ہوں گے، بالکل یہ مولانا فضل الرحمان بھی چور ہوگا. جو عمران خان کہہ رہا ہے 1 منٹ کے لیے مان لیں، غصہ نہ کریں یار، مان لیں نا 1 منٹ کے لیے کہ جناب وہ چور ڈاکو لٹیرے بالکل سب ہو گئے، پائن جڑے تسی ساتھ ہو سانوں دا بھی پتہ ہے. اور جس طرح کے آپ نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، آپ کی کارکردگی یہ ہے کہ جناب آپ نے کشمیر کو سرد خانے میں ڈال دیا اور ایک پورے پلان کے تحت ڈالا ہے. اور اس سے پہلے جو میں نے ویلا کیا ہے اس کا ڈسکرپشن اور لنک وغیرہ میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ اسکرین پہ چلا دیں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں اور آپ کو پتہ چلے کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر یہ کیا کر رہے ہیں. اور 19,000 تھیلے جو ہیں وہ جو کہ چاولوں کے ہیں اور جو کہ فطرانے کے طور پہ آپ کو دیے گئے ہیں، اور قومی سطح کے اوپر آپ کو فطرانہ آپ اکٹھا کرنے گئے تھے، وہ فطرانہ آپ لے کر آئے ہیں. یار کوئی آپ کو کچھ شرم آتی ہے، کوئی حیا آتی ہے؟ مجھے تو بینگ پاکستانی بڑی شرم آتی ہے. کوئی بندہ غریب ہوتا ہے، کوئی بندہ کہ بے روزگار ہوتا ہے، کوئی بندہ زکوٰۃ کا اہل ہوتا ہے، اس کو محلے دار، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست دوسرے ہوتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور ایٹمی ملک فطرانے اکٹھے کرتا ہے، یہ کارکردگی ہے خان صاحب. پھر مجھے جو پی ٹی کے دوست کہتے ہیں کہ جناب ذرا ہاتھ اولا رکھو، ہاتھ اولا کتوں رکھاں یار؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت ہے یہ کیا ہے. انہوں نے انٹرنیشنل فقیر بنا دیا یار پاکستان کو. ہم جو 5.8 کے اوپر ہماری ترقی کی شرح نمو تھی وہ آ گئی 0.05 کے اوپر، اور اب ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آگے پتہ نہیں کتنے جانا ہے، اور ہم لوگوں سے مانگ تانگ کر رہے ہیں. اور ہم چاول ہم لے رہے ہیں کیونکہ ہمارا زرعی ملک ہے، اور ہم چاول باہر سے فطرانے کے طور پہ لے رہے ہیں. یار اس سے زیادہ بڑی کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ بڑا سنجیدہ قسم کی بات ہے. میرا تو دل کر رہا ہے یہاں پر میں ماتم کروں اس حالات میں، لیکن اب کیا کریں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکمران، اور وہ سارے حکمران طبقے جو ہیں، ان میں سے کسی کو غیرت نہیں آ رہی، اس میں سے کسی کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ یار خان صاحب کو کوئی بندہ پوچھے کہ خان جی ایک ہی کر رہے ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ایک شعر تھا، وہ پتہ نہیں اب کس کا ہے، شاید اکبر آبادی کا ہے یا پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں شاعر کا نام. وہ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے. بس مجھے یہ حکومت کا اور پاکستان کے موجودہ حکمران طبقوں کی حالت دیکھ کر مجھے یہی ایک مصرع یاد آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ میں اب ویلاگ بند کر دوں گا، اگر اس سے زیادہ بات کروں گا تو پھر میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاؤں گا. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.